अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो ज़िंदगी बदले का लेसन वो लेसन नंबर 10 है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कहते हैं सूरह निसा में आयत नंबर 146 में, मा यफ़अलु लिल्लाहि बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। इन्ना शकारतुम व आमनतुम, और अगर तुम शुक्र करो ईमान लाओ तो अल्लाह ज़रूर कदरदान है और जानने वाला है। ये इस आयत को आप बखूबी समझिएगा कि अल्लाह हमें अजाब देकर क्या करेगा। हम उसके दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और उस पर ईमान ले आएँ तो ज़ाहिर है अगर हम उसकी उसने ये आयत बड़ी कीमती तरीन आयत है कि अल्लाह कहता है मैं तुम्हें अजाब क्यों दूंगा, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मुझ पर ईमान लाओ तो अल्लाह कदरदान है। अल्लाह को किसी की बुरी बात का ऐलान करना पसंद नहीं है सिवाय उस शख्स के जो मजलूम हो, और अल्लाह खूब सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। और तुम खैर को जाहिर करो या छुपाओ या बुराई से दरगुजर करो, तो बेशक यानी अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम खैर को ज़ाहिर करो या छुपाओ या बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह तो हर चीज़, अल्लाह भी दरगुजर करने वाला है, अल्लाह भी कुदरत वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला भी दरगुजर करते हैं। हम वो आयत पढ़ी ना हमने कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो और अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो ये भी उसी के सिलसिले में है कि अल्लाह हमें अजाब देकर क्या करेगा। हमें चाहिए उसका शुक्र अदा करें, उस पर ईमान ले आएँ, ठीक है, और लोगों की बातों से दरगुजर करें और अपने सदक़ात जो हैं वो ज़ाहरी तौर पर दें या बातनी तौर पर दें या छुपा कर दें या कुछ भी, अल्लाह सब जानता है। और ये जो आयत है सूरह माइदा की, अल्लाह कहते हैं इसमें बड़ा सीखने के लिए बातें हैं, ठीक है, इनको गौर से सुनिएगा कि कौन सी चीज़ें हराम हैं और कौन सी चीज़ें हलाल हैं। आयत नंबर 3 है, सूरत माइदा है, इसकी भी बड़ी लंबी लंबी आयत है क्योंकि ये कुरान पाक की तवील 3 सूरतों में शुमार होती है। अल्लाह कहते हैं कि तुम पर मुर्दार जानवर, खून, सूअर का गोश्त, वो चीज़ें जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, वो जानवर जिसको गला घोंट कर मार दिया गया है, जो चोट लगने से मर गया है, यानी जो चोट लगने से मर गया यानी जो ऊपर से नीचे गिर गया है, और जो सींग लगने से मर गया है या जिससे किसी दरिंदे ने खा लिया है, सिवाय उसके जिसे तुमने ज़िबा कर लिया है, और वो जो नस्ब शुदा बुतों के सामने ज़िबा किए जाते हैं, सब हराम है। दोबारा पढ़ूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ें हराम हैं। मुर्दार का गोश्त, मुर्दार जानवर का खून, मुर्दार जानवर का खून, सूअर का गोश्त, वो चीज़ें जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, वो जानवर जो गला घोंट कर मर गया, जो चोट लगने से मर गया, जो ऊपर से नीचे यानी पहाड़ों से नीचे गिर कर मर गया या कहीं से भी नीचे गिर कर मर गया, या सींग लगने से मर गया, या किसी दरिंदे ने उसे खा लिया हो वो, या तुमने वो जानवर ज़िबा किया हो किसी बुतों के सामने, किसी मज़ार पर जाकर, मज़ारात पर जाकर जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं वो सब हराम है। और ये भी कि तुम जुए के तीरों से तकसीम करो, तुम्हारा ये सब काम गुनाह है और कुफारा तुम्हारे दीन के हवाले से मायूस हो गए हैं, इसलिए कि तुम इनसे मत डरो
اور مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ سو جو شخص بھوک کی وجہ سے یا اس کو بھوک اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کا جو جسم ہے وہ لاغر ہو گیا ہے اور وہ بچ نہیں سکتا، تو گناہ کی جانب مائل نہ ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یہ بڑی ہی پیاری آیات ہیں، ان کو سمجھ لے کہ کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور زخمی کرنے والے وہ جانور جنہیں تم شکار پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح سدھار لو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو تم اس میں سے کھاؤ، جو بندہ شکار کر کے لاتا ہے وہ کھاؤ، اور تمہارے لیے روک لیں اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی جاتی ہیں، نیز اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ مسلمان عورتیں اور جو تم سے پہلے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی جب تم انہیں مہر دو تو پاک دامنی حاصل کرو، یعنی ذہن میں بدکاری کرنا مشن نہ ہو، اور خفیہ دوستوں سے بچیں، خفیہ دوستی کرنے سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کے لیے اس کے اعمال جو ہیں وہ یقیناً ضائع ہو گئے ہیں اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور اپنے ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لیا کرو، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اسے مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا تم پر تنگی ڈالے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں ہم نے وضو کرنے کا طریقہ بھی سیکھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں اور کن حالتوں میں وضو کیا جا سکتا ہے، یعنی کون سی حالتیں ہیں جب انسان پاک ہو پھر وضو کرے اور پاک صاف ہو جائے۔ سورہ مائدہ تھی، آیت نمبر 6 تک میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا، آپ خود بھی سمجھ لیجئے گا۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں جی وضو کیسے کرنا چاہیے، قرآن میں وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے اور کب کب وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور اگر یعنی کہ آپ کے پاس پانی کی سہولت میسر نہیں ہے تو آپ پاک مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 16 ہے، سورہ مائدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں میں ہدایت دیتا ہے اور جو اس کی رضا حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے تو انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبولا سلاما ویخرجہم من ظلمات الی النور، یعنی اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں سے نکالتا ہے، کس کو نکالتا ہے؟ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ اس کو سلامتی کی راہوں میں ہدایت دیتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی ہدایت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے پیچھے لگتا ہے اس کو۔ یعنی ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہمارے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے۔
پھر اللہ کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ یہاں ہم نے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ اکثر سنا ہوگا، یہاں آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے دنیا میں جو دفن ہونے والا انسان تھا، یا جس کی سب سے پہلے دنیا میں قبر بنائی گئی، وہ حابیل اور قابیل۔ آپ نے پڑھا نا کہ وہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا، اس کے سلسلے میں یہ دیکھیں یہ آیت ہے، یعنی سب سے پہلے دنیا میں وہ شخص دفن ہوا تھا، اور قبر کیسے نکلی تھی آئیے اس آیات میں پڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں اللہ کہتا ہے پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس بات سے بھی عاجز آ گیا ہوں کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ چنانچہ وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا، یعنی کوے نے اپنی چونچ کے ساتھ زمین کریدی، ٹھیک ہے، تو پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ ایک قصہ ہے، ایک علیحدہ، لیکن یہاں اس آیت میں صرف میں مختصراً ہی بتاؤں گی کہ سب سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے یہ بتایا کہ کوا جو تھا وہ اپنی چونچ کے ذریعے جب اس نے اپنے بھائی کو، حابیل نے قابیل کو قتل کیا، تو یہاں بتایا گیا کہ کیسے اس نے، کوے نے اپنی چونچ سے زمین کریدی، تو پھر اسے بتایا کہ ایسے تم اس کو زمین کو یعنی کہ کریدو اور اس میں قبر بناؤ اور اس میں اس کو چھپا ڈالو۔ سب سے پہلے یعنی یہ جو تھا دنیا میں قتل ہوا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ دنیا میں یہ قتل ہوا تھا، اور پھر اسی کے آگے چلتے ہوئے دفنانے کا طریقہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ کیسے مردوں کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لیجئے گا کہ سب سے پہلے جو زمین میں قتل ہوا وہ حابیل اور قابیل کا تھا، اور پھر اس نے کیسے زمین میں قبر بنائی، سب سے پہلے اس کی قبر بنی، کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچایا کہ ایسے اس کو دفنا دو۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے آیات ہیں، ان کو اچھی طرح یعنی سمجھ لیں، سمجھ کر ان کو پڑھیں۔ محض جسٹ یہ نہیں ہے پڑھا ہے تو چلو بھی، ان آیات کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، حرام حلال چیزوں کا بھی بتا دیا، پاکی ناپاکی کے بارے میں بتا دیا، میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بتایا، اور یہاں قبر کے بارے میں بتایا۔ پھر ہمیں وراثت سے جو مال حاصل ہوتا ہے مثلا وہ بھی بتایا، پھر عدت کے بارے میں، طلاق یافتہ عورت کی عدت، اور جو جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کے بارے میں یہاں ہمیں بتایا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں جو کہ مجھ سے ہدایت طلب کرنے، یعنی ان کے دل میں ہو کہ ہم نے ہدایت پانی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں یہاں ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 29 ہے، نہیں آیت نمبر 29 نہیں، آیت نمبر 69 ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، بے دین لوگ اور عیسائی، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے شروع کیا یاد میں ہم نے پڑھا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ آیت نہیں پڑھی، کوئی بھی کہیں بھی یہ نہیں پڑھا کہ اس کتاب کو فلاں بندہ نہ پڑھے۔ میں نے یہی پڑھا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنا کوئی پیغام دیا یا ایھا الناس کہہ کے پیغام دیا ہے، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا رسول، اے رسول، یہ آپ پیغام دیں لوگوں کو۔ میں نے یہ والے لفظ پڑھے یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے اس میں کہیں نہیں پڑھا کہ کون سے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا، اللہ نے تمام دنیا کو ہائی لائٹ کیا، اے لوگو یہ کام کرو، اے لوگو یہ کام کرو۔ اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے، آیت نمبر 69 ہے، سورۃ مائدہ ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، بے دین عیسائی، جو بھی
یعنی جو بھی کا مطلب ہے کہ کسی بھی مذہب کے لوگ، کسی بھی فرقے کے لوگ، یعنی کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بے دین لوگ جو ہیں، اللہ کہتے ہیں جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک کام سر انجام دے. پہلے شرط ہے کہ وہ ایمان لائے، مسلمان ہو. تو پھر اس کو یعنی پہلے وہ شرط ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی اسے کوئی خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوگا قیامت کے دن. ٹھیک ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی تھے یا بے دین لوگ تھے، وہ سابعون، بے دین لوگ تھے یا عیسائی تھے یا کوئی بھی تھے، لیکن ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی نا، یا ایھا الناس، لوگوں کو اللہ نے کہا ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو کہا، یعنی کسی غیر مسلم کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی اسی سے ملتی جلتی ہے. ان آیت میں اللہ نے کہا ہے کوئی بھی بے دین ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نیک کام سر انجام دیتا ہے، تو اس سے نہ ہی کوئی قیامت میں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوگا. ٹھیک ہے. یہ قرآن تمام دنیا کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جو اسے پڑھے وہ مسلمان ہو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قیامت پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوگا. یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیے گا. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ قسموں کا کفارہ، اس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. کہ قسم جو بندہ اٹھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. چلیں میں یہیں آپ کو تھوڑا سا مختصراً پھر بتا دیتی ہوں کہ قسم جو لوگ اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے یعنی قسم کھاتی ہو نا، یہ ایسے ہی میں نے جیسے آپ کو پیچھے بتایا کہ یعنی بے مقصد قسمیں کھاتے ہیں، اس پر نہیں اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا. جو ہم بے مقصد قسمیں کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ، بعض اوقات لوگ جو ہیں، بعض لوگ وہ قسم بات کم کرتے ہیں، قسمیں زیادہ کھاتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری بے مقصد قسموں کا تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی تمہارے اوپر، لیکن ہاں ان قسموں پر ضرور اللہ پکڑے گا جن کو تم نے مضبوطی سے باندھا ہوگا. اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے. درمیانی درجے کا کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اپنی استطاعت کے مطابق، اور اپنے اہل خانہ کو کھلائے اور کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے. پھر جس شخص کو یہ باتیں بھی میسر نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا لو اور اپنی قسم کی حفاظت کیا کرو. اور اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. اور یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، ٹھیک ہے، اور شراب اور جوا اور بت پرستی اور جوئے کے وہ جو ہم یعنی کہ جوئے میں وہ جو ہم جوا کھیلتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی گیم کھیلے تو کہتے ہیں بھی میں نے اتنے پیسے لگا دیے. یہ محض گندی اور شیطانی عمل ہے. یہ محض گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے، اس لیے تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر ایک بار اپنے یعنی یہ بھی بات ہائی لائٹ کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ محض گندگی اور شیطانی عمل ہے، ان سے بھی تم اجتناب کرو. شراب پی کے بندے کا ذہن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ہی وہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے، اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر فکر لازم کر لو. اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی تمہیں گمراہ یعنی کوئی تمہیں گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کی طرف
تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے اوپر یہ فکر لازم کر لو، اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ تم جان لو کہ سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے بار بار کہا نا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ آگے اللہ کہتے ہیں میں نے تو صرف ان سے وہی بات کی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کے حالات سے باخبر رہا، پھر جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو پھر آپ ہی ان پر نگاہ رکھنے والے رہ گئے تھے، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ انسان کر رہا ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، ہم نے بڑی زیادہ یاد پڑھی، اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے جو تم کر رہے ہو میں باخبر ہوں جو تم کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پیدا کیا، پھر تمہیں ایک مقررہ مدت تک تمہیں رکھا۔ اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، پھر تم کیوں کس شک میں پڑے ہو؟ ثم انتم تمترون، تم کس شک میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ ہی آسمان اور زمین کا مالک ہے، تمہاری پشیدہ ظاہری باطنی سب کو جانتا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو ما تقسم و یعلمون ما تقسمون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ڈر میں نے قرآن پاک کو بڑی بریکی سے پڑھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بھی بڑی بریکی سے جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میرے فہم میں تھا میں نے وہ آپ کو سنایا۔ اب یہ جو زندگی بدل دینے والی یہ یاد ہیں موٹی موٹی، اس میں وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، آپ میرا اس کوشش میں میرا ساتھ دیں اور ان آیات کو بغور سمجھیں۔ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ میں نے یقین کریں جتنا بھی اس کو گہرائی سے پڑھا، جتنا بھی میں نے پڑھا، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو باتیں اس میں لکھ دی ہیں، یعنی اللہ نے اس میں ڈرایا گیا ہے۔ مختصراً میں آپ کو بتاؤں، یعنی اللہ اپنے جو کام اللہ نے بتا دیے کہ یہ کام نہ کریں، ان کے بارے میں کہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں لکھی ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، اللہ بار بار ڈرا رہے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں باخبر ہوں، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں اسے سمجھ رہا ہوں، تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تم چھپا رہے ہو، جو کچھ ظاہر کر رہے ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یعنی یہ باتیں، اور اس سے بڑھ کر کہاں سے الفاظ لائے جائیں جس سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہم لوگ سمجھ جائیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ پھر اللہ نے رسول بھیجے ہیں جو ہمیں خوشخبریاں دیتے ہیں، جو ہمیں ڈر سناتے ہیں۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کرے تو اس پر کوئی خوف، پھر اللہ بتا رہا ہے کہ جو رسولوں پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے، جو آخرت پر ایمان رکھے، جو اللہ نے قانون نافذ کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں اس کو کراس نہ کریں، جو حدود مقرر ہیں ان کے اندر ہی رہیں۔ پھر جو ایمان بندہ لے آتا ہے اور سیدھے صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے، نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے، وہ غمگین نہ ہو۔ اس کے برعکس دیکھنا ہے کہ دوسرے بندے کا کیا حال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس دیکھ لیں کہ دوسرے بندے کا کیا حال ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی ہے جو تمہیں رات کو لے لیتا ہے۔
اللہ کہتے ہیں اللہ وہی ہے جو تمہیں رات کو لے لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن کو کیا، پھر وہ اسی میں تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت ہے جو زندگی ہے اسے پورا کر لو، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کر رہے تھے بما کنتم تعملون۔ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا، پھر یہی آیت آ گئی، سورۃ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 60 پڑھ رہے ہیں ہم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتی ہوں، وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کو لے لیتا ہے، یعنی رات کو جب تم سو جاتے ہو پھر وہ تمہیں دوبارہ صبح زندہ کرتا ہے تاکہ تم اپنا، جب تک تمہارا زندہ رہنا دنیا میں ہے تم زندہ رہو، تو پھر اللہ کہتا ہے پھر جب تم اس کی طرف دوبارہ لوٹائے جاؤ گے تو پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم زندگی میں کیا کر کے آئے تھے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے جو کہ حقیقی آقا ہے ہمارا، اور اسی کا حکم چلتا ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وہی ہمارا حقیقی آقا ہے جو ہمیں بار بار تنبیہ کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپا رہے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو وہ میں تمہیں دکھاؤں گا جب تم میرے پاس آؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 70 ہے، سورۃ الانعام ہے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے رہو تاکہ کوئی نفس اپنے کیے ہوئے میں گرفتار نہ ہو، پھر اللہ کے علاوہ اس کا کوئی دوست، کوئی سفارشی کچھ بھی نہیں اسے ہوگا، اور اگر وہ ہر چیز کو بدل دے گا، اور بدلنے والا بھی ہے، یعنی اللہ ہر چیز کو بدل دے۔ اولئک الذی ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوں گے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ کفر کرتے تھے، یعنی جن لوگوں نے اپنی زندگی کفر پر ہی رکھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جہنم میں کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ لیکن پھر وہ ڈرانے والی ہے یہ آیات۔ لیکن اس کے برعکس یعنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دو ہی باتیں اللہ نے بتائی ہیں، یا جہنم میں جانا ہے، یا یعنی جو قبر کی زندگی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے یا باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم ابھی زندہ ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاریں، کیونکہ اللہ ہمارے ہر حال سے، ہماری اچھی بچی سے واقف ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے جب ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو وہ ہمیں دکھائے گا کہ ہاں تم دنیا میں یہ کر کے آئے تھے۔ اللہ نے ہمیں دکھانا ہے تو ہمیں ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ صحیح اللہ تعالیٰ کے حکم پر زندگی گزاریں، اس پر ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں اور واپس جائیں تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے مال ہے جب ہمیں وہ دیکھیں تو ہمیں اس کے ہاں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یا اللہ ہم انسان ہیں، بار بار ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ، ٹھیک ہے، ہمارے جو گناہ ہے ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلا، اور ہماری جو منزل ہے اسے آسان کر دے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تیرے پاس آئیں، کچھ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم پر رحم فرما۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔